हेलो जी। ओके ओके, थोड़ा उधर कर। ओके। दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर से हो गया जी। चलो। रहीम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए इधर। आपको याद होगा कि पिछले साल जब हम पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 7 रुपए बढ़ाते थे तो एक तूफ़ान आ जाता था, और ये पीडीएम पार्टी जो हैं, इनमें मिफ्ता साहब ने कहा एक दिन कि 1 रुपया भी आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और उस वक्त कीमत जो थी 137 रुपये थी। उसके बाद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी किस्म की बातें की, और बाकी भी इनके लीडरान ने यही कहा कि ये पेट्रोल जब बढ़ता है तो सारी कौम पे एक बम एक किस्म से मार दिया जाता है। पिछले 4 दिनों में इन्होंने 60 रुपये फी लीटर जो है वो पाकिस्तान की गरीब अवाम पे बम मारे हैं। ये बम नहीं है, ये एटम बम है। और ये बावजूद इसके कि ये कहते रहे कि हम देखेंगे, हम इंक्रीज़ करते हैं या नहीं करते। और ये सारा उसके अलावा इन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी बेस जो है प्राइस जो है 7.5 रुपये कर रहे हैं, जो मैं हमाद साहब से बात कहूँगा वो इसके ऊपर एलेबरेट कर लें। तो मैं पेट्रोल और डीजल पे ही रहता हूँ। और हमारी फ़िलासफ़ी क्या थी, अब जो हम IMF प्रोग्राम में गए, किस लिए गए? कि इनकी कारस्तानियाँ जो थी इनके 5 साल की, वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे और बहुत बर्बादी करके गए थे। तो हमें जाना पड़ा। हमारी तो ये पहली हुकूमत थी, और उसके भी हमने जब देखा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम के लिए ठीक नहीं हैं। तो आपको याद है, आपको मई में मैं जब आया था, अप्रैल मई में, तो उस वक्त 6 ट्रांच जो है वो हम निगोशिएट कर रहे थे, और मैंने स्टैंड ले लिया कि जो बिजली की प्राइस आप कह रहे हैं 4.95 रुपये वो बढ़ाएंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम उससे कम पे बढ़ाएंगे। और जो 700 अरब रुपये की आप कह रहे थे एग्जेम्पशन हम रिमूव करेंगे और टैक्सेस और लगाएंगे, मैंने कहा वो नहीं लगाएंगे। तो 7-8 महीने ये झगड़ा चलता रहा, और एंड पे मैंने उसको आधा करवा दिया, दोनों चीज़ों को। तो हम खड़े हुए, आवाम की खातिर खड़े हुए, और IMF के सामने खड़े हुए। उसके बाद अभी ये हुआ कि हमने देखा कि सुपर साइकिल जो है, ये कीमतें बढ़ ही रही हैं, तो आवाम जो है हर 15 दिन में वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो फरवरी के एंड में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक डिसीजन लिया कि हम प्राइसेस फ्रीज कर देंगे जहाँ हैं, और उससे भी बल्कि 10-10 रुपये जो है पेट्रोल और डीजल पे कम कर देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में 5 रुपये फी यूनिट कम कर देंगे। और उसका एक प्लान था। अभी मैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक से की बात सुन रहा था कि उनको वो नंबर नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कुछ 700 अरब रुपये का खर्चा है और कुछ नहीं छोड़ के गए। मैं कितनी दफ़ा बता के चुका हूँ, 466 बिलियन का खर्चा था उन प्राइसेस पे। मैं फरवरी की प्राइसेस बता रहा हूँ जिस वक्त के 90 रुपये पे जो क्रूड था, और उसके बेसिस पे हमने ये कहा था कि 466 अरब जो है वो कैसे हमने ठीक करना है। और वो मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ इनको। इनको नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि ये देखना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ हमें ब्लेम करना चाहते हैं। तो हमने उसको 4 महीनों में फ्रीज करके, उसके बाद हमने उसके आगे कुछ हमने प्लानिंग की हुई थी कि हम जाके रूस से जो है सस्ता तेल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की हुई थी, और हमाद साहब बैठे हुए हैं,
وہ آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل اس میں شروع کیا تھا. پھر ہم نے اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے جانا تھا جون تک. اور تیسرا ابھی اگر آپ دیکھیں، اور یہ ہم تو جب چھوڑ کے گئے تھے اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ 14 روپے فی لیٹر ہم نے ریفائنریز کو دیا تھا کہ مارجن رکھیں ڈیزل پہ، پیٹرول پہ. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ 60% ہماری لوکل ریفائنریز بناتی ہیں اور 25% پیٹرول بھی ہماری لوکل ریفائنریز بناتی ہیں. وہ 14 روپے جو مارچ وغیرہ میں تھا وہ اب تقریباً 70 روپیہ ہو گیا ہے ڈیزل پہ مارجن. یہ ان کی جیب میں جا رہا ہے. اور پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 50 روپے سے اوپر ہے مارجن. یہ ان کی پیٹ جیب میں جا رہا ہے. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیچ میں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، یہ بیسیکلی ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کر کے اپنے عوام پہ یہ بم نہیں مارنا تھا. بیکاز اگر آج کی ڈیٹ بھی دیکھ لیں تو روس سے جو ہمیں ملنا تھا تیل، وہ 40 سے 50 جو روپے فی لیٹر جو ہے وہ سستا ملنا تھا. اور اس کی وجہ سے یہ جو 60 روپے انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ عوام پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اور انہوں نے اور ہم نے سٹینڈ بھی لیے. لیکن ان کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روس کے پاس جاتے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ ان کو برداشت نہیں ہو سکتا. اور باقی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کیونکہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے ٹارگیٹ سبسڈی کس طرح دینی ہے. جب یہ آئے تو انہوں نے کہا جی سب کو کیوں دیکھ دیا گیا یہ آپ سبسڈی، ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے تھی. تو اب یہ 30 روپے جو لگا دیے ہیں انہوں نے، یہ سب پہ لگا دیے ہیں، کیوں نہیں ٹارگیٹڈ پہ گئی یہ؟ تو ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو سازش ہوئی ہے اس کا ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی ویک کیا جائے. کیونکہ کیا ہو رہا تھا ابھی مارچ کے جو ریزلٹس ہیں، اینڈ مارچ کے ریزلٹ جس کے بعد ہم چلے گئے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ریکارڈ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہو رہی تھی 6% پچھلے اس سال میں، 5.74 پچھلے سال میں، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ہماری جناب ایگریکلچر 4.4%، ریکارڈ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.4%. اور مارچ کے مہینوں میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 27% بڑھ گئی. اور اس کے بعد سروسز 6.2%. اس کے بعد ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، ریکارڈ ریونیوز 6.1 ٹریلین. مفتہ صاحب خود گئے ایف بی آر اور تعریف کی انہوں نے. اور ہم غریب لوگوں کے لیے بھی ہم نے جو پروگرام شروع کیے، صحت کارڈ، کامیاب پاکستان، کامیاب جوان، جو راشن تھا احساس راشن، یہ ہر چیز ہم کر رہے تھے اور سب صحیح سمت میں جا رہا تھا. اور یہ میں نے جا کے بتایا بھی معتبر ذرائع کو کہ اس وقت اکانومی بڑی ٹھیک چل رہی ہے، اس میں اگر پولیٹیکل گڑبڑ ہوئی تو یہ اکانومی جو ہے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. اور وہی ہوا کہ 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اس کو توڑ دیا. تو یہ بیسیکلی نہیں سنبھال سک رہے. میں یہ کہوں گا اس وقت کہ ان کو چاہیے یہ سمجھ جائیں کہ یہ عوام کے اوپر اس قسم کے بم نہیں چلا سکتے، اور ان کو چاہیے کہ یہ استعفیٰ دیں اور نئے الیکشنز کروائیں. جی حماد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میں آپ سے ذرا آج کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ضروری حقائق اس قوم کو میں دینا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق جو ہیں یہ قوم کے لیے سننا بہت ضروری ہے. اس سے نہ تو صرف ہماری معیشت کی اور ہماری توانائی کی اندر جو اس وقت معاملات بد انتظامی کا شکار ہیں ان کی عکاسی ہوئے گی، بلکہ جو اس وقت ایک جھوٹ پر مبنی بیانیہ اپوزیشن کے دوران بنایا گیا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ بھی واضح ہو جائے گا، اور جو موجودہ حکومت مسلط شدہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا. 1 جنوری 2022 چند ماہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا، اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کیا. یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے. آج 1 ہفتے کے اندر 60 روپے قیمت میں اضافہ کیا گیا. تو اب استعفیٰ تو نہیں، اگر 4 روپے پہ استعفیٰ تھا تو 60 روپے پہ تو پھر کچھ اور بنتا ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حکومت رخصت ہوتی ہے.
اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 15 مارچ کے ارد گرد 10 سے 15 مارچ کے ارد گرد ایک میننگ فل ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آفر ہونا شروع ہوا فارملی انٹرنیشنل مارکیٹس کو روس کی جانب سے، اور ہم نے ان سے بات چیت شروع کر دی. اور ماسکو میں جو سفیر ہیں جو اب بھی وہاں پہ موجود ہیں، ان کو اس کا ذمہ بھی دیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ فارملی اپروچ کیا گیا منسٹری آف انرجی کو، منسٹر آف انرجی کو روس کے. 2 مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے 20 مارچ سے 30 مارچ کے درمیان 2 مرتبہ اس ایشو پہ میٹنگز چیئر کی. پی ایس او نے 2 مرتبہ پی ایس او نے ان کو ٹرانزیکشن سٹرکچر پرپوز کیا، پیٹرولیم ڈویژن نے ان کو اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. اور 28 یا 29 مارچ کو میرے فون میں وہ ہے تفصیلات، مجھے میسج آیا ہمارے سفیر کا روس سے کہ وہ ان رائٹنگ، بات چیت تو ہماری چل رہی ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان رائٹنگ بھی آپ کی طرف سے خط آ جائے اور اس میں لکھا جائے کہ کب آپ خریدنا چاہتے ہیں. تو اس کے اگلے دن، ایک دن کے وقفے کے بغیر، ہم نے ان کو وہ خط پہنچایا فارن آفس کے ذریعے، اور وہاں پہ جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا. اور اس کے اندر، اس خط کے اندر میں نے واضح لکھا کہ اپریل کے مہینے میں ہم پہلی کنسائنمنٹس جو ہیں وہ خریدنا شروع کر دیں گے. یہ جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کارٹون جو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے، بھائی 5 کارگوز پی ایس او نے خریدے ہیں اپریل کے اندر، اور 5 کارگوز مئی میں خریدے ہیں $120 پہ، $115 پہ. تو روس کا سستا تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، مہنگا تیل پی ایس او کے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہیں، اور اسپاٹ کارگوز پرچیز کی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایک دن کے وقفے کے بغیر جب روس نے ہم سے وہ لیٹر مانگا تو ہم نے دیا. اب اس بات کو 2 ماہ ہونے والے ہیں، 55 دن گزر چکے ہیں، اور 55 دن کے بعد ہمارے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر روس پہ کوئی سینکشنز نہیں ہوئیں گی تو ہم لے لیں گے. اور بھائی 55 دن گزر گئے ہیں، تمہیں یہی نہیں پتا ابھی تک آپ کو کہ کوئی سینکشنز نہیں ہیں روس کے اوپر. اس دوران میں، جس دوران میں آپ باہر کے دورے کر رہے تھے، وزیر اعظم ہاؤس کا سوئمنگ پول نیا بن رہا تھا، ٹینس کورٹس نئے بن رہے تھے، بما اہل و عیال عمرہ ہو رہا تھا، بما اہل و عیال اور مفرور مجرمان کے ساتھ آپ ترکی کے دورے کر رہے تھے، تو ہندوستان نے 3 کروڑ 40 لاکھ بیرل تیل خریدا سستے داموں سے روس کے. پچھلے سال کی بنسبت 10 گنا زیادہ خریدا. اپنے لوگوں کے لیے 25 روپے فی لیٹر اس تیل کی قیمت کم کی، اور $2 ارب اپنی معیشت کے بچائے. تو یہ آپ کو پتا تھا کہ سینکشنز نہیں ہیں، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ہر دن قیمتی ہے اور یہ خریدنا ضروری ہے، لیکن آپ کی ٹانگیں کانپتی تھیں، کیونکہ جو لوگ آپ کو لے کے آئے وہ صرف پاکستان کی خودداری آپ نے نہیں بیچی اپنے اقتدار کی خاطر. آپ اس لابی کے ذریعے آئے ہیں جو لابی اس ملک کو ایک مضبوط ملک نہیں دیکھنا چاہتی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے انہوں نے کیا کیا. اب یہ قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ نمبر 1، روس سے سستا تیل نہیں خریدا. نمبر 2، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے، آج تک اس کی نوید نہیں ملتی کہ 45 دنوں میں روپیہ 20 روپے جو ہے وہ کمزور ہو گیا. وہ جو 20 روپے روپیہ کمزور ہوا ہے، اب 15-20 روپے جو 30 روپے بڑھنے ہیں وہ تو اس کی وجہ سے بڑھنے ہیں، جس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ان کی نااہلی سے براہ راست تعلق ہے. تو ایک تو روس سے تیل نہیں خریدنا کیونکہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے. دوسرا، یہ جو 20 روپے روپیہ پٹا ہے 45 دن کے اندر، اس کی وجہ سے. سری لنکا بھی اب یہ خرید رہا ہے تیل. اب میں آ جاتا ہوں جی یہ جو اب انہوں نے بائی دا وے یہ جو 60 روپے ایک ہفتے میں بڑھایا ہے، ایسے نہیں کہ یہ ایک دفعہ بڑھے گا اور یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا. یہ معیشت کو ایک جھٹکا لگے گا. یہ معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی، ہر چیز اب اس تیل کی وجہ سے مہنگی ہوئے گی. اب آگے آتے ہیں پاور کی طرف جی، یعنی بجلی کی طرف. وہاں پہ بھی جدھر بھی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک اکنامک ہٹ مین جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. 7,500 میگا واٹ کی شارٹ فال چل رہی ہے جی. اس وقت 6,800 میگا واٹ ہے، ابھی میں نے چیک کیا. ویسے 7,500 میگا واٹ ہو جاتی ہے جب پیک ٹائم جاتا ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے فون آیا کہ پورے پاکستان میں اسٹیل کی صنعت کو بند کر دیا گیا ہے، اس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے کیونکہ بجلی ہے نہیں دینے کے لیے. سی پیک کے پاور پلانٹس جو ہمارے ٹائم پہ اگر چند دن کے لیے بھی کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ آدھی کیپیسٹی پہ آتے تھے تو میں خود چائنیز سفیر سے بات کرتا تھا اور انہیں میں کہتا تھا کہ اس کو واپس اوپر لے کے آؤ. وہ پچھلے 2 ہفتے سے 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. کیوں؟
ہم تو ہمیشہ جتنا فیول سپلائی جو پاور پلانٹس کو پیمنٹ ہوتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک فیول سپلائی کے لیے یعنی وہ جو کوئلہ خریدتے ہیں اس کو کور کرتا ہے, اور دوسرا ان کے پروفٹ کو اور دوسری چیزوں کو. کوئلے کے لیے کبھی ہم نے ڈیلے نہیں کی ہے ان کی پیمنٹ, آج تک ڈیلے نہیں ہوئی. مجھے اطلاع ملی ہے کہ خود کہا گیا سی پیک کے پاور پلانٹس کو کہ بھائی ہم نے امپورٹڈ ایندھن پہ LNG کے اور